बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। आज यौम दिफा है। पाकिस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानियों को यौम दिफा बहुत बहुत मुबारक हो। ये मुल्क हमें मुफ्त में नहीं मिला, ये याद रखिए कि इसमें कई शहीदों की कुर्बानियां, कई गाजियों की तगोदो है। ये मुल्क वो मुल्क है जिसने आज हमें वैसा संभाला दिया हुआ है कि जब हम इधर उधर अतराफ में देखते हैं, इस खित्ते में देखते हैं, तो हमें इस मुल्क की कदर होती है, अंदाजा होता है कि ये शहीद जो अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हैं, उसकी वजह से आज हम अपनी जिंदगियां जो हैं वो पुरसुकून गुजार रहे हैं। दहशतगर्दी का कला कमा करना हो या पाकिस्तानियों को मुसीबत से निकालना हो, ये शहीद, ये गाजी हमेशा सीना सपर होकर हमारे लिए मौजूद रहते हैं, इस कौम के लिए मौजूद रहते हैं। कितनी ही तनख्वाह हो, कितनी ही मरात हो, वो जान का किसी तरीके से जो है वो मुकाबला नहीं कर सकती। और यही चीज है जो कि इन लोगों को जज्बा देती है कि कौम के लोगों को किस तरीके से बचा कर रखना है। आज यौम दिफा के मौके पर आर्मी चीफ ने तकरीर खिताब करते हुए क्या कहा, मुलाहिजा करें। यौम दफा और शोहदाए पाकिस्तान के मौके पर मैं इस वतन अजीम के तमाम बहादुर शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना एहसन तरीके से जानती है। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सबर आजमा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है, जो दहशतगर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। कुव्वतें मुल्क की सलामती के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर अफहाम और अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करने के लिए मुतहर्रिक हैं। उन्हें हमेशा की तरह कष्ट का सामना करना पड़ेगा। अज़्म इस्तेहकाम किसी ऐसे बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी इलाके के अवाम को बेदखल किया जाएगा। कौम में इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामिल को मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। इसी तकरीब से वजीर आजम पाकिस्तान ने भी खिताब किया। दिन उन तमाम शोहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने वतन की आजादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन जानसारों को जितना भी खराजे अकीदत पेश किया जाए वो कम है। आज मैं इन अजीम माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने लख्ते जिगर इस वतन पर निसार किए। अपने इन अजीम माओं के आंसुओं की कसम खाकर कहता हूँ कि हम उनके बहादुर बेटों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। इसी तरह के एक बहादुर सपूत कैप्टन काशिफ थे। कैप्टन मोहम्मद काशिफ बलूचिस्तान के जिला वारान के अंदर 21 अगस्त 2021 को उन्होंने जामे शहादत नोश किया और आईडी का वो निशाना बने। याद रखिए कि वक्त सब गम भर देता है, लेकिन क्या ये गम भर सकता है या नहीं भर सकता है, ये हम कैप्टन काशिफ के अहले खाना से आज इस पर्पज के थ्रू कि मैं मेरी टीम ARY न्यूज शहीदों को सलाम पेश कर सके, गाजियों को सलाम पेश कर सके, आज हमने कैप्टन काशिफ के अहले खाना को दावत दी है प्रोग्राम में। हमारे साथ कैप्टन काशिफ के वालिद गुलाम दस्तगीर शाहिद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अंकल, आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ उनकी वालिदा राशिदा नाहिद साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आंटी, आपने भी ज्वाइन किया। अंकल, सबसे पहले सब गम भर जाते हैं और कहते हैं कि वक्त जो है वो गम भर दिया करता है। क्या औलाद की शहादत का एक तो फख्र होता है, लेकिन वो गम भर जाता है? औलाद का जो है वो कम नहीं होता, बढ़ता है, वक्त के साथ साथ ज्यादा होता है। ये ऐसा दुख है, ये इसको वक्त जो है ना वो कम नहीं करता। आंटी, जब कैप्टन मोहम्मद काशिफ की याद आती है तो क्या करती है? तो बहुत उदास होती हूँ, बातें सोचती हूँ, उसकी छोटी बचपन की सारी ज़हन में लाती हूँ पूरी कहानी। तो इस तरह मैंने उसको बड़ा किया, वो इस तरह करता था बचपन में, फिर इस तरह सारा कुछ ज़हन में आता है। फिर बहुत उदास होती हूँ, फिर खुद ही सब्र करती हूँ, फिर सोचती हूँ कि अल्लाह ताला सब्र का अजर देता है बंदे को। फिर इस बात पे मुझे हिम्मत बन जाती है। तो फिर मैं कभी ये एहसास होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमा दिया ना कि शहीद मरते नहीं है, शहीद अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क ले रहे होते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे काशिफ आपके इर्द गिर्द? जी होता है इस तरह। हम ग्रेवयार्ड जाते हैं काशिफ के पास हमेशा, तो कभी कभी मतलब कभी कभार ही नागा होता है। तो जब हम जाते हैं अक्सर बैठे होते हैं ना, तो थोड़ा हवस और गर्मी महसूस होती है ना, तो दिल में सोचते हैं कि आज कितनी गर्मी हो गई है, ऐसे कहते हैं तो फौरन ऐसे ठंड हो जाती है जैसे एसी की हवा एकदम से तेज हो गई है। तो दरख्त के पत्ते नहीं हिल रहे होते लेकिन ठंड हो जाती है।
ایک دم وہ سکون والی ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہے. بہت دفعہ ایسے ہوا ہے. ایک دن تو بادل آ گئے اور ہلکی ہلکی بارش آ گئی. تو اس دن کافی دھوپ تھی, سورج کہیں مطلب بادل کا نام نشان نہیں تھا. تو ہم نکلے تو ہم نے کہا بیٹھے ابھی پڑھ رہے تھے تو میں کہتی ہوں آج بہت حبس والی گرمی ہے. یقین کریں ہم اٹھے تو بادل اس ایک دم سے آئے ہیں ہمارے اوپر. تو بارش کی تھوڑی تھوڑی مطلب ایسے بچھار ہونا شروع ہو گئی. اور 65 کی جنگ کے اندر بھی اتنے معجزے ہوئے تھے, تو یہ معجزے تو شہیدوں کی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں. لیکن انکل میں نے سنا ہے اور میں نے بہت سارے ساتھیوں سے سنا ہے شہیدوں کے کہ جو شہید ہوتا ہے نا جب وہ پی ایم اے میں ہی جاتا ہے یا وہ شروع ہی کرتا ہے اپنی سروس تو اسی ٹائم سے الگ ہوتا ہے. کیا کیپٹن کاشف بھی اسی طرح سے تھے؟ ان کا رہنا سہنا ان کی خمیر ہی الگ ہوتی ہے. میں نے سنا کیپٹن کاشف جب شہید ہوئے نا ان کے کورس میٹ آتے تھے ہمارے گھر میں. ان میں ایک بتا رہے تھے کہ بھاگ رہے تھے, مائل ہوتا ہے وہاں, مائل کلیئر کرنا ہوتا ہے. وہ بھاگ رہے تھے تو ایک لڑکا پیچھے, کاشف آگے آگے تھا سب سے, فزیکلی بہت فٹ تھا یہ. تو وہ کہتا ہے کہ یہ شہید ہے. جب یہ شہید ہو گیا تو اس کے ساتھ جو ابھی وہ بھی کیپٹن بن گیا تھا, اس نے کہا کہ میں نے اس لڑکے کو ڈھونڈا جا کے نا اسی یونٹ میں جا کے اس کو پوچھا کہ یار وہ کاشف شہید ہو گیا تو تم نے تو اس وقت کہا تھا کہ یہ شہید ہے. کہتا ہے اس کی عادات دیکھ کے وہ ہے ہی ایسا تھا, ڈیفرنٹ تھا. ہر ایک کی ہیلپ کرنا, ہر ایک کے ساتھ اس نے بہت رحم دل تھا. ایک کیپٹن آیا وہ ذرا بلکی تھے, وہ رو رہے تھے, کہتے کہ اگر کاشف نہ ہوتا تو آج میں آرمی میں نہ ہوتا. میں نے کہا کیوں, آپ آرمی میں کیوں نہ ہوتے؟ وہ کہتا میرا جسم ذرا وزنی ہے تو مائل کلیئر نہیں ہو رہا تھا. مائل بھاگ رہے تھے تو میں سب سے پیچھے تھا, کاشف سب سے آگے بھاگ رہا تھا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں بہت پیچھے تھے. واپس آیا, اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کھینچ کے ساتھ مجھے کہتا ہے مائل کلیئر کرا دیا, اپنے 2 نمبر کٹوا لیے اور مجھے پاس کروا دیا. تو مطلب وہ ایک سیکریفائس کی چیز ہمیشہ شروع سے. تو آنٹی آپ تو ماں کی تو گود سے بچہ آگے بڑھتا ہے اور گود سے عادات کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے بچے کی. میں خود ماں ہوں, میں خود ماں کی حیثیت سے جب اپنے بیٹی کو دیکھتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے. تو کیپٹن کاشف کو جب آپ نے بچپن میں ہی دیکھا, وہ اسی طرح سے ہمیشہ سے سیکریفائس کرنا, سیلف لیسنس, وہ چیز ہمیشہ سے تھی؟ جی وہ بہت کرتا تھا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں ہر چیز شیئر کرتا تھا. اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا اور دوسروں کا حق دیتا ان کو. تو اپنے یونٹ میں بھی جب وہ ادھر پی ایم اے میں گیا نا تو اس کے روم میں جو روم میٹ ہوتے تھے تو وہ کام نہیں کرتے تھے تو وہ یہ کرتا تھا سارا کام. تو میں نے کہا آپ کیوں کرتے؟ کہتا میں کرتا ہوں نا. تو وہ نہیں کرتے تو خیر ہے, تو پیسے ان کی جگہ پہ خود دے دینے, یہ جو کام کروانے کے چھوٹے موٹے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو مطلب کچھ محسوس نہیں کرتا تھا کہ میں کیوں کروں, وہ سارے کام کر لیتا تھا. آخری دفعہ کب بات ہوئی اور کیا بات ہوئی؟ آخری دفعہ بات ہوئی تھی میری کاشف سے کوئی 15-20 دن پہلے. تو ویسے تو ہوتی تھی لیکن جو مین بات ہوئی تھی نا تو وہ اس دن رات کو 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا تو آن لائن تھا. تو میری بیٹی کہتی ہے بھائی آن لائن ہے. تو میں نے کہا پوچھیں جی ابھی تک کیوں نہیں سویا؟ تو کہتا ہم نے آپریشن پہ جانا ہے تو ہم سامان وغیرہ رکھوا رہے ہیں گاڑی میں تو آپ سو جائیں. پھر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, پھر میں پڑھتی رہی, دعا کرتی رہی. تو میں نے کہا پوچھیں ذرا کاشف سے کیا مسئلہ ہے, کوئی آپریشن مطلب خطرے والا تو نہیں؟ تو آگے سے اس نے مجھے وائس میسج کیا, کہتا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے, صبح جانا ہے, ہم نے شام کو واپس آ جانا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو آپ سو جائیں. تو پھر میری تھوڑی سی آنکھ لگی ہے, پھر 5 بجے پھر میری آنکھ کھل گئی, یعنی 1 گھنٹے کے لیے میری تھوڑی سی نیند آئی ہے. تو میں نے کہا کاشی نے تو جانا تھا, میں نے اس کو اللہ حافظ کہنا تھا. تو پھر میں اٹھی, میں نے کہا بھائی وہ کاشی کا فون میں لاؤ نا, ذرا بتاؤ مجھے کہ امی بلا رہی ہیں نا, آپ کو پوچھ رہی ہیں. تو کہتا امی آپ سو گئی تھی؟ میں نے کہا کاشی آپ تو سوئی نہیں ابھی تک. اگر سے مجھے مذاق سے کہتا, وہ کہتا تھا میری فکر نہ کریں گھر والے, کہتا میں سو گیا تھا تھوڑا سا. تو میں نے کہا, کہتا ہم چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں, خطرہ نہیں ہے, آپ فکر نہ کریں, تو آپ سو جائیں. پھر اس کے بعد بات ہوئی کافی دنوں بعد. اس طرح مطلب عام جب ادھر سے آیا نا تو پھر بھی رات کو کافی لیٹ نائٹ میں نے بات کرنا چاہی. تو کہتا بھائی ابھی نا میں سو رہا ہوں ایسے. میں نے کہا اپنی بھی مجھے پکچر سینڈ کرو. تو وہ سینڈ کی, تو ایسی آنکھوں میں نیند بھری تھی. کہتا اب تھوڑا سا سونا ہے, صبح سے ابھی آئے ہیں ہم. صحیح. انکل ایک طرف تو یہ معاملہ
کہ آپ نے تو اپنے بیٹے کو قوم کے لیے قربان کر دیا، لیکن دوسری طرف میں نے سنا ہے کہ شہید کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے شہید ہونا ہے somehow or the other، اور انہوں نے شہیدوں کی ڈائریز جو بعد میں نکلتی ہیں اس کے اندر اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے پیغامات لکھے ہوتے ہیں. ایسا کوئی پیغام آپ کو پہنچا تھا؟ نہیں، کوئی پیغام نہیں. پیغام کوئی نہیں. وہ اس نے پہلے سے بھی نا اس نے ہمیں کبھی کوئی اس طرح کی بات کی نہیں تھی کہ ان کو ٹینشن ہو یا ادھر خطرہ ہے یا کچھ بھی. خطرے والے، لیکن ویسے اس کو شہادت کا جذبہ اتنا تھا کہ اس کا تو بہت دفعہ اس نے ذکر کیا. دوستوں سے کرتا تھا بات، آپ لوگوں سے نہیں، لیکن پریشانی کرتے رہے. میرے ساتھ مجھے اپنی وردی پکڑا رہا تھا، کہتا ہے رکھ لینا، تو ابھی ہم بلوچستان جا رہے ہیں تو ادھر یہ نہیں پہننی. تو میں نے کہا کیوں ایسے؟ مجھے ٹینشن سی ہوئی. میں نے کہا یہ کیا چھوٹی ہو گئی ہے، پرانی ہے، نئی بنوا لی؟ کہتا نہیں بس اس کو رکھ دیں. تو ایسے مجھے کسی بکسے میں رکھ دینا. تو پھر کہتا ایسے مطلب ہنسنے لگ گیا، کہتا اچھا چلو میں آنا آیا تو میری وردی تو آئے گی نا. تو میں نے کہا کاشف یہ کہ آپ کہہ رہے ہو یہ تو جیسے وہ ترانہ بنا ہوا اس طرح کا. تو کہتے نہیں میں مذاق کر رہا تھا. جیسے میرے سے وردی لے کے اس نے کبڑ میں رکھ دی خود ہی. کہتا ادھر سے اٹھا کے بیگ میں رکھ دینا. اچھا انکل، ایک طرف obviously ہم لوگ اب آج شہداء کو یاد کر رہے ہیں، غازیوں کو سلام دے رہے ہیں، آپ لوگوں کی بہادری، کیونکہ شہیدوں کی بہادری تو ہے ہی ہے، لیکن اہل خانہ کا جو دل ان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، دنیا کے سامنے مسکرانا پڑتا ہے، زندگی کو عام طور پر گزارنے کا دکھانا پڑتا ہے. دل تو دکھتا ہے، دل تو درد ہوتا ہے، لیکن دنیا کو دکھانا پڑتا ہے. اب جب کوئی شہیدوں کی بے حرمتی کرے تو کیسا محسوس ہوتا ہے ان کا؟ دکھ بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے کہ اس قوم کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا ہے، ان کے لیے قربانی دی ہے جن کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ سب سے قیمتی جان ہوتی ہے نا بندے کی، اس کے سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ نشاور کر دی ہے، کس لیے کی ہے؟ ان کے لیے جو یہ بے حرمتی کر رہے ہیں اس وقت دکھ بہت ہوتا ہے. بس کیا کہہ سکتے. پیغام کیا دیں گے انہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہوئے، جن سے خطائیں ہوئی، غلطیاں ہوئی، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، کہیں فلڈ آتا ہے، کہیں کوئی مصیبت آتی ہے قوم کے اوپر، تو سب سے آگے آرمی ہوتی ہے اور قوم کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. سیلاب میں ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے ہیں ان کے، وہ اتنی نیچے آ جاتے تھے کہ وہ ان کو اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا، تو وہ ان کو بچاتے ہوئے وہ شہید ہوئے. تو ان کے لیے جو نفرت ہے اس کو دور کریں اور ملک کے سوچیں آپ کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم سکون سے ہیں، ان کی وجہ سے ہم سو رہے ہیں، ان کی آج انہوں نے اپنا ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا. تو ان کا کچھ احترام کریں. آنٹی آپ کیا پیغام دیں گی جب یہ دیکھتی ہیں؟ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بے حرمتی ہوتی ہے، کچھ عرصے پہلے ہوئی انفارچونیٹ سچویشن، ان کو کیا پیغام دیں گی ایک ماں کی حیثیت سے؟ اور شہید کی ماں تو پوری قوم کی ماں ہے، تو آپ تو ہم سب کی ماں ہے. بالکل، میں ان بچوں کو یہی پیغام دیتی ہوں جو کسی کی آڑ میں آ کے مطلب اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ شہیدوں کی بے حرمتی کرنا. تو ایک ماں کا دل دکھتا ہے. تو انہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، بچے پاکستان کی دفاع کے لیے چھوڑے ہیں. تو ان کی خوشیاں دیکھنی تھی لیکن ان کے دکھ دیکھے ہیں ہم نے. تو ان کو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ان کو دیکھ سوچ کر سارے قدم اٹھانے چاہیے. اپنے مستقبل کا بھی سوچے نا، جو اس طرح کرتے ہیں ان کا اپنا بھی کوئی کیریئر نہیں ہوتا. وہ تو دوسروں کے مطلب کندھے پہ رکھ کے چلانے والی بات ہے نا کہ اب شہیدوں کی بے حرمتی کریں تو نکل پڑے، آرمی کو بدنام کرنے نکل پڑے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بچوں کو. یہ جو باتیں کہتے ہیں یہ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. کیا کسی طریقے سے جو تنخواہ ایک آرمی کے افسر کو ملتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ جان قربان کر دے؟ نہیں، بیٹے نے تنخواہ کے لیے تو جاب ہی نہیں کی تھی، ہم تو پلے سے خرچہ دیتے تھے ایسا ہی ان کے لیے، کاشف کے لیے. ان سے کبھی بھی ہم نے پیسہ نہیں لیا. ہم نے تو جب پی ایم ایس سے لائے تھے نا اس کو کروا کے مطلب پاس آؤٹ، تو ہم خود پلے سے 1,20,000 کتنے دے کے آئے تھے. ایسے ہی تو اتنا لالچ ہی نہیں تھا تنخواہ کا. کورس پہ گئے تھے کوئٹہ میں،
تو وہاں بھی میں اس کا کلیئر کرایا، میں نے 1 لاکھ سے اوپر پیسے دیے. مطلب اتنا لالچ کبھی نہیں تھا، ہم نے تو اتنے پیسوں پے کا بھی نہیں کیا ہی نہیں تھا، نہ اس نے کبھی پیسے بچائے تھے، وہ لیتا تھا ہمیں دینے کے بجائے. بس ایک شوق تھا آرمی میں جانے کا، ملک کے دفاع کے لیے جذبہ تھا، اور اپنی یونٹ کے بارے میں سوچتا تھا کہ میری یونٹ اب جائے گی تو کہیں آپریشن ایریا میں جائے تو اچھی بات ہے. مطلب وہ جذبہ آلریڈی تھا. آنٹی جی بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے، انکل بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے. کیپٹن محمد شف کی فیملی ہمارے ساتھ موجود تھی. شہیدوں کی فیملی کے ساتھ میری آپ سے التجا ہے کہ ہر روز نہیں، ہر مہینے نہیں تو سال میں 1 دفعہ 6 ستمبر والے دن کسی شہید کی فیملی کے گھر کا وزٹ کیجیے اور دیکھیے کہ کئی سال گزرنے کے بعد بھی ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور دیکھیے کہ ان کا دل کس طرح سے دکھتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ آپ کو مسکراتے ہوئے ویلکم کریں گے اپنے گھر میں. یہ بھی دیکھیے کہ ہمارا ایک ایکشن، ایک لفظ، ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ، ایک ویڈیو کسی کا دل کس قدر دکھاتی ہے، اور دلوں میں اللہ بستا ہے. تو ذرا سوچ سمجھ کے بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد کچھ قوانین میں ترمیم ہوئی، کچھ ترمیمیں جو ہیں وہ بحال ہوئی. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، ایک طرف پی ڈی ایم کے زمانے میں نیب کے قانون میں ترمیم ہوئی تھی، وہ ترمیم آج پھر سے بحال کر دی گئی ہے. اس کا کچھ پس منظر یہ ہے کہ اس سے اختلاف کیا تھا پی ڈی ایم کے زمانے کے اندر جو نیب کے اندر ترمیم ہوئی تھی، اس سے اختلاف کیا پاکستان تحریک انصاف نے اور سپریم کورٹ میں گئی. سپریم کورٹ میں جانے کے بعد 15 ستمبر 2023 کو پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ان ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا، اور اس کے بعد پھر وفاقی اور صوبائی حکومتیں سپریم کورٹ کے اندر چلی گئی انٹرا کورٹ اپیلیں لے کر. انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت ہوئی. ان سماعت کے بعد 10 مئی 2024 کو ان انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت ہوئی. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے باقاعدہ طور پر سربراہی کی جو 5 رکنی بینچ تھا اس نے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کر لیا، اور آج فیصلہ سامنے آ گیا. ترامیم واضح طور پر دوبارہ سامنے آ گئی. یہ دوسری طرف ایک اور قانون بنا ہے، سینٹ سے پاس ہونے کے بعد باقاعدہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اور وہ ہے جی پبلک آرڈر کے حوالے سے قانون. اس کے اندر سیاسی جماعتوں کا اکٹھے ہونا، این او سی کے واپسی. کیا سیاسی جماعتیں اگر نہیں این او سی ریپیل ہونے کے بعد یا واپس لیے جانے کے بعد رکتی جلسہ کرنے سے، تو ان کے جو سربراہان ہیں ان کو باقاعدہ طور پر 3 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ دونوں قوانین انتہائی کے حامل ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں. بیر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتایا آپ لوگوں نے یہ نیب کی جو ترمیم ہے قانون کے اندر جو بحال ہوئی ہے، اس کو آپ نے این آر او 2 کا نام دیا ہے. ایک طرف این آر او 2 کا نام، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو اس قانون کی ترمیم سے توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بھی فائدہ ہو رہا ہے، القادر ٹرسٹ کے اندر بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک طرف فائدہ، دوسری طرف اس کا نام این آر او 2 کیوں؟ بڑا آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیں، جہاں تک تو اس قانون کا تعلق ہے، اگر آپ پرسنالٹیز کو چھوڑ دیں، صرف قانون کی بات کریں، تو اس قانون کے ذریعے بہت سارے لوگ جو کہ ملوث تھے کرپشن میں، ان کو ایک چھوٹ دی جا رہی ہے. اور اتنی ساری شکیں تھیں جو پارلیمنٹ نے لگائیں اس نیب کے قانون میں کہ نیب قانون ایفیکٹولی بیکار ہو جاتا ہے. اس میں صرف میجر جو کنسٹرکشن میں یا میجر جو کرپشن کے ایلیمنٹس پکڑے جائیں صرف وہی آ سکتے ہیں. باقی سیاستدان یا پھر پبلک آفس ہولڈر اس کو آپ نے ایک طرح سے نکال دیا ہے باہر کرپشن کے دائرے سے. ان کو پروسیکیوٹ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے نیب ترامیم کی وجہ سے. تو عمران خان صاحب نے اسی لیے یہ کیس جو تھا یہ اپنا کہا کہ اس کو چیلنج کریں اس قانون کو، کیونکہ یہ جو کرپشن کی جنگ ہے، کرپشن کی اگینسٹ جنگ ہے، جو کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے، وہ ہم ہار جائیں گے اگر یہ ترامیم جو ہیں وہ منظور ہو گئی عدالت کے ذریعے. تو انہوں نے بھرپور کوشش کی، وکلا انگیج کی، الٹیمیٹلی اپنا خود بھی اس میں پیش ہوئے. میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ یہ جو قانون ہے اس کا فائدہ ایکچولی ہمارے القادر کیس میں بھی ہوتا ہے اور توشہ خانہ کیس میں بھی ہوتا ہے. اور اگر یہ ترامیم کو ہم ایکسیپٹ کر لیں جو ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کی ہے، جو کرپشن میں انوالوڈ ہیں لوگ، لیکن اس کا فائدہ ہمیں بھی ہو جاتا ہے. اس کیس میں یہ جو غلط اور بے بنیاد کیس بنایا ہوا ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میرا کیس تو اپنی جگہ آپ کریں کنٹیسٹ، اس کو میرٹس پہ کنٹیسٹ کریں،
उसमें तो हम मेरिट्स पे जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैंने ये मंजूर कर लिया या इसको चैलेंज नहीं किया इस तरामीम को, ये जो नैब में तरामीम करने जा रहे हैं, तो मैं फिर कौम के साथ गद्दारी करूंगा। मैं अपने केस की वजह से इसको चैलेंज नहीं करूंगा, ये गलत है, ये असूलों के खिलाफ है। इसलिए मैं चैलेंज करूंगा, बेशक इस मेरे केस को जीतने से मेरे अपने केसों में नुकसान हो। ये बड़ी बात है। बर साहब, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर दो जाविये रखे जाते हैं। एक जाविया ये है कि ये अगर नैब के कवानीन के अंदर तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो कौम से या आवाम से गद्दारी हो जाएगी, करप्शन को एक तरह से आप ठप्पा लगा देंगे। दूसरी तरफ इसका जाविया ये है कि मुशर्रफ के जमाने के अंदर बनाया इसलिए गया था कि ताकि सियासी तौर पर लोगों को जरा बांध कर रखा जा सके, उनको एक कोअर्जन का एक मेथड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। आप बजाते कानूनदान किस वाले जाविये से जो है वो मुताबिकत रखते हैं? मेरा जो एक वकील की हैसियत से एक मिडिल ग्राउंड है और हमेशा से रही है। जब मैं प्रेसिडेंट था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, तब से हमने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था और ये तकरीबन मेजॉरिटी जो कानून जानने वाले और कानून जो वकीला है उनको इस बात पे एग्रीमेंट है, कंसेंसस है कि नैब का कानून था तो गलत, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम था। उसमें तो हर चीज को आप एक तरह से करप्शन के मद में ले आते थे और उसकी वजह से पूरा जो हमारी एनवायरनमेंट थी बिजनेस की, वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। यानी कि बिजनेस करना ही नहीं होता था। ब्यूरोक्रेट कहता था हम फैसला करेंगे तो नैब हमें कल को पकड़ लेगी अगर ये फैसला गलत हो, चाहे करप्शन ना भी इन्वॉल्व हो, इसलिए हमें फैसला ही नहीं करना। तो एक तरह से सारी ब्यूरोक्रेसी भी रुक गई थी, गवर्नमेंट की मशीनरी भी रुक गई थी और बिजनेस कम्युनिटी को भी बड़ा नुकसान हो रहा था। तो हमने सोचा था कि कुछ चीजें जो हैं, कुछ अमेंडमेंट्स ले आए, आप उसमें से ये जो इश्यूज हैं उनको साफ कर दें, लेकिन मेन जो करप्शन के टारगेट्स हैं उनको आप इसमें रखें इस कानून में। तो ये मिडिल ऑफ द रोड था। लेकिन ये जो नैब की तरामीम की गई, इससे तो उन्होंने बिल्कुल ये क्लीन स्वीप कर दी, उन्होंने सफाई कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी करप्शन करे उसको भी आप नहीं छू सकते। ना सिर्फ के गलत फैसला, बल्कि अगर आप करप्शन भी है उसको भी नहीं आप छू सकते। अगर ये इसमें जो जिन शेख में तरामीम की गई थी वो है 2, 4, 5, 6, 14, 15, 21, 23, 25 और 26। इसके अंदर से किस शेख के अंदर तब्दीली पे आपको एतराज है? बेसिकली ये मिडिल ग्राउंड में कैसे लाते हैं? जी देखिए, इसको अगर सिंप्लीफाई करके मैं बताऊं, तो बड़ी डिटेल डिस्कशन है। अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं तो एक एक्सट्रीम तो ये है कि मैं एक ब्यूरोक्रेट हूं, मैं एक बिल्कुल फैसला करता हूं जो मेरी समझ में आता है कि ये सही फैसला है, लेकिन बाद में उसका नुकसान हो जाता है हुकूमत को, तो मुझे ये करप्शन के केस में डाल के तो सजा दे देते हैं। ये चीज को रोकना था। लेकिन अगर मैंने करप्शन की है, मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मैंने करप्शन की है, बेशक मैंने फैसला किया है काबीना के साथ मिलके या गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ मिलके, लेकिन है करप्शन, तो फिर मुझे सजा होनी चाहिए, फिर मुझे प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। ये अगर मैं क्लियर कर सका हूं तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। मैं कहता हूं कि जो पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो पहली मिसाल दी, वो तो बिल्कुल ही उसमें तो वो तो बड़ी क्लियर है। लेकिन जो दूसरी मिसाल आपने दी है बैरिस्टर साहब, उसमें एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है कि किसने किससे मिलकर करप्शन की इंटेंशन से काम किया। ये एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको जज करना। बहरहाल ये भी बता दीजिएगा कि व्हाट नेक्स्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इसके बाद क्या करेगी? देखिए, जहां तक ये फैसले का ताल्लुक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो अब फाइनल फैसला है। मैं सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना असूल के मुताबिक किया है। इसमें कोई आपको कम से कम मुझे एक वकील की हैसियत से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। पार्लियामेंट ने कानून बनाया, उसके बाद पार्लियामेंट ने उसमें तरमीम की। अगर गलत तरमीम है तो ये पार्लियामेंट जाने और अवाम जाने, हमने तो पार्लियामेंट की बात माननी है। तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो शायद दुरुस्त है, उसमें तो इतनी ज्यादा मुझे नहीं कानूनदान की हैसियत से इस सियासत को छोड़ और सियासतदान की हैसियत से बैरिस्टर साहब, लेकिन सियासतदान की हैसियत से मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट का कसूर है।
کہ پارلیمنٹ نے کیوں اس قسم کا قانون پاس کر دیا جو کہ کرپشن کو انہوں نے آزاد کر دیا. اور کرپشن کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ نے قوم کو نقصان پہنچایا, پاکستان کو نقصان پہنچایا. اب سیاستدان کی حیثیت سے میں کاؤنٹر کوشچن کروں بیرسٹر صاحب آپ سے, تو پھر وہ کے پی کے اگر انہوں نے کرپشن کے لیے ایک فلڈ گیٹ کھول دیا تو پھر کے پی کے اندر احتساب بیورو بند کر کے کیا اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف نے فلڈ گیٹ نہیں کھولا تھا, جس کی وجہ سے آج کے پی کے کی اپنی لیڈرشپ کے اندر کرپشن کے الزامات کی آوازیں آ رہی ہیں؟ دیکھیے, کرپشن کی اگر آوازیں آ رہی ہیں تو اس کو جج کرنا چاہیے, اس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نیب جو ہوتی ہے, نیب کو بنایا ٹھیک ہے, اس کو آپ نے سیاست کے لیے استعمال کیا, اپنے جو آپ کی نیت تھی خراب کیا, بہت ساری رجیمز آئیں, ہو سکتا ہے ہمارے زمانے میں بھی کیسز غلط فائل کیے گئے ہوں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, لیکن یقینی طور پہ بڑی دیر سے, بڑے عرصے سے ایک حکومت نے دوسری جانے والی حکومت کے خلاف اس کو استعمال کیا, پھر جب دوسری حکومت آتی تھی اس نے نیب کو استعمال کیا. تو وہ تو آپ کی جو کہانی ہے یا ہماری تاریخ ہے اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اور وہ اپنی جگہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ ماضی میں غلطیاں ہوئیں تو آپ آگے جا کے اس کو قانون کو ہی ختم کر دیں اور کہیں جی ٹھیک ہے ہم کرپشن سے جنگ جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. کرپشن سے جنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے, جو سیاسی مداخلت ہوتی رہی ہے, اس کو ختم کر دیں اور کانسنٹریٹ کریں, آزاد کر دیں نیب کو, اس کو بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا دیں جس طرح ہمارے باقی ادارے ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو چلنے دیں. یہ بڑا ایک یوٹوپیا قسم کا میرا کامنٹ ہے, یعنی بڑا ایسا کامنٹ ہے کہ کاش ایسا ہو, لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بیرسٹر صاحب. لیکن اب دوسرے قانون کی طرف آتے ہیں, وہ پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر بل 2024. اس کو تو پاکستان تحریک انصاف بالکل کمپلیٹلی آئین سے متصادم کہہ رہی ہے, اور اگر ذرا آئین میں دیکھیں تو رائٹ ٹو اسمبلی تو دیا گیا ہے ہر پاکستانی کو, لیکن رائٹ ٹو اسمبلی کے ساتھ سرٹن ریسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں. قانون ہاتھ میں نہ لیا جائے, جو کار سرکار میں مداخلت نہ کی جائے, کسی طریقے سے پبلک پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تو اس زاویے میں اور ساتھ ہی رائٹ ٹو اسمبلی کے زاویے, دونوں زاویوں میں ذمہ داری اینڈ حقوق کے زاویے میں دیکھیں تو پھر آپ کو اس بل کو کدھر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں آپ نے یہ کہا میں بالکل 100% اگری کرتا ہوں. میرا بھی یہ موقف ہے کہ ہر بنیادی حق کے ساتھ ایک بنیادی ذمہ داری بھی آتی ہے, یعنی کہ آپ فریڈم آف اسپیچ کو دیکھ لیں. مجھے آزادی ہے میں جو مرضی بولوں, لیکن مجھے یہ آزادی نہیں ہے کہ میں کسی کی عزت اچھالوں یا کسی کو گالیاں دوں. تو وہ ایک ریسٹرکشن ہو جاتی ہے. اسی طرح اسمبلی کی ریسٹرکشن ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں توڑ پھوڑ کروں اور میں مجھے میری آزادی ہے, میں فریڈم ہے, میں جو مرضی جہاں مرضی جلسہ کروں, میں توڑ پھوڑ کروں. تو یہ تو بالکل درست بات ہے. لیکن اس قانون میں تھوڑا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانون لایا جا رہا تھا صرف اور صرف پی ٹی آئی اسپیسیفک, یعنی اس میں شکیں تھیں کہ آپ کو ہم اجازت دے دیں گے, لیکن ہم 10 منٹ پہلے جلسے سے ہم اجازت واپس بھی لینے کی جواز ہے, اور اگر آپ نے پھر بھی جلسہ کیا تو ہم آپ کو 3 سال سزا دے دیں گے. یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہمیں این او سی دیا گیا اور آخری منٹ بھی وہ این او سی واپس لیا گیا, اور ہمارے جلسے ہمیں ختم کرنے پڑے, منسوخ کرنے پڑے. اب یہ ہے کہ اب وہ آخری منٹ پہ ان کو پھر بھی بائی قانون, بائی لا, قانون کے ذریعے, اس کی قانون کی آڑ میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جلسہ آپ کا کینسل کر دیا این او سی, ہمیں خدشہ ہے کسی قسم کا, بے شک خدشہ وہ ہو نہ ہو. یہ بات آپ کی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو پی ٹی آئی اسپیسیفک دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک کیسے؟ باقی سارے جتنے بھی لوگ ہوں گے, جتنے بھی جماعتیں ہوں گی, چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں یا وہ سیاسی جماعتیں ہوں, یہ سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا نا. کل کو اگر اٹھ کر کوئی مذہبی جماعت آتی ہے, توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے, جس طرح ہوتا رہا آپ لوگوں پی ٹی آئی کے زمانے میں ٹی ایل پی کے اوپر بین لگایا گیا تھا, تو کل کو اگر وہ بھی اس طرح کرتے ہیں ان کے اوپر بھی اطلاق نہیں ہوگا پھر؟ جی بالکل, یہ تو کل کو تو حکومت یہ جب اپوزیشن میں ہوگی ان پہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال اس کو جو اتنا ایمرجنسی میں لایا گیا ہے, اتنا ایک دم اس کو لایا گیا ہے کہ اس کو 2 دن میں پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ اس سے نظر آتا ہے کہ فی الحال تو صرف ایک ہی خوف ہے, ایک ہی پارٹی سے کہ جلسوں سے خوف ہے, اور وہ ہے پی ٹی آئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے. مسئلہ یہ ہے, ہونا یہ چاہیے قانون کو
کہ آپ قانون میں یہ ضرور کہیں کہ جناب آپ اجازت لیں گے کسی جگہ جلسہ کرنے، لیکن قانون میں ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو حکومت ہے وہ پھر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، آپ کے ساتھ وہ ایک طرح سے کوآپریٹ کرے گی کہ آپ جلسہ کریں، اور اگر آپ نے جلسے میں کوئی گڑبڑ کی تو پھر آپ نے جرم کیا اور آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. یہ نہیں کہ آپ کا NOC ایک طرح سے بن جائے گا جس طرح حکومت کنٹرول کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے. سو ان ادر ورڈز پریمپٹیو نہیں ہونا چاہیے، اس خدشے کی بنیاد کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے، جب باقاعدہ کرائم کمٹ ہو تو اس کے بعد ایکشن لیا جائے. تو بیرسٹر صاحب اس پہ جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف کیا اس کے اندر کوئی چیزیں چینج کر کے پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو سپورٹ کرنے کے چانسز ہیں کہ اگر وہ ترامیم کر دی جائیں کہ ایک تو پارٹی اسپیسیفک نہ ہو، دوسرا پریمپٹیو میجرز نہ لیے جائیں، جب تک کرائم کمٹ نہ ہو تب تک ایکشن نہ لیا جائے، اگر اس طرح کی کوئی تبدیلیاں آ جائیں تو پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر سکتی ہے؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ اس میں امینڈمنٹس بنا رہا ہوں، اس پہ دیکھ رہا ہوں، اور میرے خیال سے اگر ہم نے اس کو قوم کی واقعی ہی ایک جینوئن ایک قانون بنانا ہے، قوم کی خدمت کرنے کے لیے بنانا ہے، قوم کے فائدے کے لیے بنانا ہے، تو پھر اس کو ایک بیلنسڈ قانون بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اب ہمیں ضروری ہوگا کہ ہم وہ بیلنسڈ قانون بنائیں تاکہ وہ استعمال نہ ہو سکے فریڈم کو، جو آزادی ہے ایکسپریشن کی، جو آزادی ہے اسمبلی کی، اس کی خلاف ورزی کرنے کی یا اس پہ کوئی ایک سینسرشپ یا قدغن لگانے کے لیے استعمال نہ ہو، بلکہ قوم کے جینوئن فائدے کے لیے استعمال ہو. بیلنس کیا جا سکتا ہے، قانون بنانا مشکل نہیں ہے اگر آپ کی نیت صاف ہو اور جینوئن ہو. اگر آپ کی نیت یہی ہے کہ آپ نے بند ہی کر دینا ہے، آپ نے کسی پارٹی کو جلسہ نہیں کرنے دینا، تو پھر قانون غلط بن جاتا ہے. رائٹ، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ. بریک کی طرف جائیں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے 1965 کی جنگ کے اندر اہم جو واقعات تھے اور کچھ معجزات تھے جو کہ رپورٹڈ معجزات تھے، ان کے حوالے سے بات کریں گے. 1965 میں بھارت نے جو چھوٹا حملہ کیا تھا وہ لاہور پر کیا، اور بڑا حملہ جو تھا وہ چونڈا کے پار جو ہے چاروا اور مراج کے دیگر ندی کے درمیان کیا. 5 ستمبر 1965 کو پاک فوج کی جوڑیاں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بھارتی فوج سے پہلی جھڑپ ہوئی. 8 ستمبر 1965 کو بھارت نے جنوب میں تھرپارکر پر حملہ کیا. 50,000 رضاکاروں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر لڑنے کے لیے پیش کیا. تاریخی محاذ تھا، چونڈا کا محاذ تھا. 6 ستمبر کی جنگ میں تاریخی محاذ جو تھا وہ چونڈا کا تھا. یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس لیے کیونکہ یہ وہ میدان جنگ ہے جہاں بر صغیر کی تاریخ میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی تھی، جو کہ 8 روز تک جاری رہی تھی. ٹینکوں کو ناکام بنانے کے لیے عظیم سپاہیوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں تباہ کر کے ناکارہ بنا دیا تھا. دس واز ون آف دی موسٹ ایلیگنٹ سیکریفائسز جو کہ اس ٹائم پر دیے گئے. پہلی گولی اور پہلا شہید جو تھا یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے. پلاٹون کمانڈر محمد شیر آزاد دشمن کی گولیوں سے شہید ہو کر جنگ ستمبر کے پہلے شہید کا انہوں نے اعزاز حاصل کیا. 7 ستمبر 1965 کو پاک فضائیہ کے اسکواڈن لیڈر ایم ایم عالم نے بھارتی فضائیہ کے 5 جنگی طیارے مار گرائے. انہوں نے 35 سے جو 30 سیکنڈز کے اندر ہے وہ سارے جہاز تباہ کر دیے، اور یہ ایک ان اٹ سیلف ریکارڈ تھا. فلائٹ لیفٹیننٹ حکیم اللہ اور فلائٹ آفیسر عباس مرزا نے بھی 2 بھارتی طیاروں کو ایئر فیلڈ پر اتار لیا تھا. 1965 کے شہداء کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن 6 ستمبر کو ہونے والے بہت سارے معجزات بھی ہیں. وہ معجزات رپورٹڈ ہیں. فوجیوں کا بیان ہے کہ انہیں بزرگوں پر اعتقاد نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے سیالکوٹ کے محاذ پر ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے جو ہے وہ لڑتے ہوئے دیکھا. اسی طرح سے بھارتی بہت سارے فوجیوں کے بہت سارے بیانات ہیں جو کہ مختلف معجزات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اس عزم کے ساتھ کہ پاکستان زندہ اور پائندہ رہے گا. اللہ حافظ.